बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, फाइनली आलमी सफ़बंदी का आगाज़ हो चुका है। ये डिसाइड होगा कि कौन क्या रुख इख्तियार करता है, कौन किस कैंप का हिस्सा होगा। और इसकी वजह बाजार यही दिखाई दे रही कि अगले कुछ घंटों कुछ दिनों के अंदर अमेरिका धावा बोलने जा रहा है ईरान के ऊपर। और वहाँ पर इस वक्त जो मुजाहरे फूट पड़े हैं, जो एहतजाज हो रहा है, जो कि शहरों के शहर अपनी लपेट में ले रहा है, जाने भी जा रही हैं, तो ये सब महज इत्तेफाक नहीं है। ये चिंगारी वहाँ पर सुलगाई गई है और इसके अब असरात आना शुरू हो चुके हैं। जो गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर नाज़रीन सबसे खबर अच्छी मुझे लगी है, वो एक और इत्तेहाद होने जा रहा है, जिसकी इंडिकेशंस हमने आपको पहले दे दी थी, इशारे मिल रहे थे। और अब फाइनली ब्लूमबर्ग की तरफ से ये खबर सामने लाई गई है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के इत्तेहाद के अंदर, डिफेंस पैक्ट के अंदर, टर्की भी, हमारा दोस्त, हमारा भाई मुल्क भी इसमें शामिल होने जा रहा है। तो बहुत ही खुशाइंद खबर है। इससे मुतालिक कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। फिर पाकिस्तान नेवी ने समुद्र में नया तजुर्बा किया है अपने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए, ड्रोन्स को काबू करने के लिए, क्योंकि भारत बड़ी कोशिश कर रहा है इस बार कि किसी तरीके से उनकी जो खोई हुई साख है, जो लूटी हुई इज्जत है, जो ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन विधवा में तब्दील हुआ है, किसी तरीके से उसकी लाज रख ली जाए। लेकिन पाकिस्तान ने हर एक चीज का तोड़ अपने पास तैयार कर रखा है और उसकी कुछ अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। फिर एक के बाद एक पाकिस्तान का तैयारा, पाकिस्तान का शहजादा JF-17 थंडर, जिसकी मांग पूरी दुनिया में है। एक तो उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं अल जजीरा की तरफ से, उसकी खुसूसियात पर मबनी। एक तो वो कॉस्ट इफेक्टिव है, उसकी खुसूसियात बेशुमार है। एक मांग की वजह यह है, साथ में एक नया खरीदार भी सामने आया है। ये खरीदार कौन है, इससे जुड़ी भी कुछ खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। फिर पाक अमेरिका कुछ मुश्तरका मशकें हो रही हैं, इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026, ये क्या है, इसका भी अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर कुछ दहशतगर्दी की जो जड़ें हैं, वो पाकिस्तान को खोखला करने के लिए पर तोल रही हैं। लेकिन एक के बाद एक फितनल खारिज के, फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया जा रहा है। लेकिन इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप एंड ICG, इसने कुछ हकायक, कुछ रिपोर्ट्स मंजरेआम पर पेश की हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जी अफगान तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान नाज़रीन वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है। यानी कि जाहिर बात है, पाकिस्तान ने एक तो इस कोशिश में भी बड़ा नुकसान उठाया है कि वो तालिबान की मदद कर सके, लेकिन जो दहशतगर्दी उनकी तरफ से जवाबी तौर पे की गई है, बजाय इसके कि वो हमारे एहसानमंद होते, तो उसको लेके कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और लास्टली ईरान में जो बेअमनी है, पाकिस्तान की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी की गई है अपने शहरियों के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इस वक्त अंदरूनी तौर पे जब आप इंतशार का, इख्तिलाफ का शिकार होते हैं, तो वो बेहतरीन वक्त होता है आपके ऊपर ज़रब लगाने का। और अमेरिका इसी इंतज़ार में था, माहौल बना दिया गया है, सिचुएशन क्रिएट करा दी गई है और अब किसी भी वक्त एक इंतहाई मोहलिक हमला हो सकता है। लेकिन उसका जवाब ईरान कैसे देगा, इस पर भी मुख्तसरन बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली जो सबसे ज़बरदस्त खुशखबरी है दोनों ममालिक के अवाम के लिए, पाकिस्तान हो, टर्की हो, मैं तो बल्कि ये भी कहता हूँ कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए, क्योंकि जिसके अंदर भी गैरत है, जिसके अंदर भी हिम्मत है, जुर्रत है, जो अपने आप को सर्वाइवल के काबिल बनाना चाहता है, क्योंकि अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की दौड़ है नाज़रीन। जो इस काबिल होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। अदरवाइज अमेरिका ने जो एक रिवायत डाल दी है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस होगी, माइट इज राइट का कानून होगा। और जो मजलूम है, जो कमजोर है, चाहे वो भारत भी क्यों ना हो, उसकी ना तो कोई इज्जत होगी, ना उसकी कोई सुनवाई होगी। और आपने ये अमली तौर पे देख लिया है, ये 1.5 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क, इतनी बड़ी इकॉनमी, लेकिन जब वो मई में पाकिस्तान से जंग हारे हैं तो उनकी इज्जत खाक में मिल चुकी है। और इसका पूरा पूरा क्रेडिट जाता है नरेंद्र मोदी को। हमें उसको शुक्रिया बोलना चाहिए, हम तहे दिल से उसके शुक्रगुजार हैं कि भाई तुमने पाकिस्तान की इज्जत, मकाम, मर्तबे में कितना इजाफा किया और अपनी जो साख थी उसे मिट्टी में मिला दिया है। तो नाज़रीन, पहली जो खबर है वो बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। खबर क्या, जरा सुन लीजिए। तुर्की पाकिस्तान और सऊदी अरब के बाहमी दिफाई मुआहदे में शमूलियत का ख्वाह है। यह खबर हम आपको पहले भी दे रहे थे, लेकिन अब यह तस्दीक की जा रही है ब्लूमबर्ग की तरफ से, एक क्रेडिबल इदारे की तरफ से। ब्लूमबर्ग के मुताबिक नाज़रीन मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं और मुआहिदा होने का इम्कान बहुत जल्द है। साथ में वो कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सितंबर में स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए थे और इस मुआहदे के तहत एक मुल्क पर हमला दोनों के खिलाफ तस्वर होगा। तुर्की के मफादात जनूबी एशिया, मशरक़ वुस्ता और अफ्रीका में पाकिस्तान और सऊदी अरब से हम आहंग होंगे और मुमकिना इत्तेहाद में सऊदी अरब की माली ताकत, पाकिस्तान की जोहरी और मिसाइल सलाहियत और तुर्की का अस्करी तजुर्बा
شامل ہوگا تو یہ ایک بہت ہی لیتھل، بہت ہی زبردست اور اپنے دشمنوں کے لیے بہت ہی تباہ کن کمبینیشن بننے جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہمیں تمام مسلمانان کو، تمام امت مسلمہ کو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو ملک اس قابل ہیں انہیں فوری طور پہ اس دفاعی معاہدے کا حصہ بننا چاہیے۔ اس میں ہمارا فائدہ نہیں ہے، اس میں پاکستان کا فائدہ نہیں ہے، اس میں اس ملک کا فائدہ ہوگا جو اس میں شامل ہوگا۔ اور ترکی نے یہ بات سمجھ لی ہے وینزویلا پہ حالیہ امریکی جارحیت کے بعد، اور اس کے بعد جس طرح سے وہ پر تول رہا ہے گرین لینڈ، اس کے بعد کیوبا، اس کے بعد ایران، اور پھر لگتا ہے کہ جو بھی ملک کمزور ہوگا اس کے اوپر چڑھ دوڑے گا۔ بلکہ کوئی بھی ملک کی بات تو ہم اس وقت کریں جب وہ اپنے شہریوں کے ساتھ انسانی سلوک روا رکھے ہوئے ہوں، جو نکول گٹ کے ساتھ کیا گیا ہے، 37 سالہ 3 بچوں کی ماں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے منیاپولس میں، وہ انتہائی شرمناک ہے، اور اس کو آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، IS ایجنٹس کی طرف سے، ان کی حکومت کی طرف سے ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے، جو اس سے زیادہ شرمناک ہے جو حرکت IS ایجنٹ نے کی ہے، جس طرح سے اس نے بروٹلی مرڈر کیا ہے۔ ساتھ میں ناظرین، ترکی کے مفادات جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ، افریقہ میں پاکستان اور سعودی عرب سے ہم آہنگ ہو رہے ہیں۔ ممکنہ اتحاد میں، یہ جو بلومبرگ کی خبر ہے، واپس اسی کی طرف آتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں جی ممکنہ اتحاد میں سعودی عرب کی مالی طاقت، پاکستان کی جوہری میزائل صلاحیت اور ترکی کا عسکری تجربہ اس میں شامل ہوگا۔ امریکہ اور نیٹو پر بڑھتے سوالات نے خطے میں نئے دفاعی اتحاد کی ضرورت بڑھا دی ہے۔ اس وقت ناظرین ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نیٹو اور امریکہ اس وقت بدترین تاریخ کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اٹلی کی جو وزیر اعظم ہیں، ان کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ بھائی اب ہم کیا کریں، میکڈونلڈس پہ حملے شروع کرتے ہیں، اب ہم آپ جس طرح سے آپ کر رہا ہے، جس طرح امریکہ کر رہا ہے، تو ہمیں بھی اپنے دفاع میں کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ وہ تو موز اور سانڈ کی طرح کسی کے اوپر بھی چڑھ دوڑ رہا ہے۔ تو ترکی پاکستان نیوی کے لیے جنگی جہاز بنا رہا ہے، اور F-16 اپ گریڈیشن بھی اس میں شریک ہے۔ اور آپ کے علم ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں پاکستان کے F-16 کو امریکہ کی طرف سے اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ میں دفاعی تعاون میں ڈرون ٹیکنالوجی اور 5ویں جنریشن فائٹر پروگرام بھی اس میں شامل ہوں گے۔ کان پروجیکٹ ہو یا PFX ہو، یہ سارے وہ پروجیکٹس ہیں ناظرین جس کے اوپر بہت تیزی سے کام چل رہا ہے۔ پاکستان کے اندر جدید ترین جو ڈرونز پروڈکشن ہے وہ ترکی کی طرف سے شروع کی جا رہی، تو یہ سب کچھ آلریڈی پائپ لائن میں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر مذاکرات بھی چل رہے تھے، سوچ بچار بھی جاری تھا۔ لیکن جب خبر رپورٹ ہو جاتی ہے نا ناظرین، ہم بھی آپ کو انڈیکیشن دے رہے تھے، لیکن حتمی طور پہ جب کوئی کریڈیبل ادارہ اس کو رپورٹ کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں بہت جلد ہونے والی ہیں، ایگزیکیوشن ہونے والی ہے۔ تو یہ پیش رفت پاک بھارت کشیدگی اور علاقائی سیکیورٹی خدشات کے پس منظر میں سامنے آئی ہے۔ ناظرین ہمیں یہ ساری جو ایک ٹائم لائن ہے اسے یاد رکھنا ہوگا کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ کیوں ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے اسرائیل نے دوحہ پر حملہ کیا تھا۔ اس خطے کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر سب سے بڑا امریکی ہوائی اڈہ ہونے کے باوجود، اپنے 10,000 سے زیادہ فوجی ہونے کے باوجود، اگر امریکہ نے دوحہ کو بچانے میں کردار ادا نہیں کیا تو پھر وہ سعودی عرب کا ویل وشر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے فوری بعد ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہو گیا تھا، اور ابھی حالیہ جو وینزویلا میں ہوا ہے، جس طرح سے ان کے وسائل کے اوپر قابض ہوا ہے امریکہ، جس طرح سے ان کے صدر کو، اس کی اہلیہ کو زد و کوب کر کے، تذلیل کر کے حراست میں لیا ہے اور نیو یارک کی سڑکوں پر گھمایا گیا ہے، تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اب یہ نئے اتحاد بن رہے ہیں۔ یہ عالمی صف بندی ہو رہی ہے ناظرین، یہ فائنل بیٹل آرمگیڈن یا مرمت الکبریٰ جس کو کہتے ہیں، یہ اس کے لیے صف بندی ہو رہی ہے۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ عالمی جنگ عظیم جو ہے یا تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ بھی بہت دور ہے، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، یہ سلسلہ بن رہا ہے۔ اور یہ میری ذاتی رائے ہے کہ 2026 جو ہے وہ عالمی صف بندی کا سال ہوگا۔ اس میں طے ہو جائے گا کہ کون کس طرف کھڑا ہوا ہے، اور بہت تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں۔ ہماری جو خواہش تھی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ زیادہ امن اور سکون کا سال دکھائی نہیں دے رہا۔ آگے بڑھتے ناظرین، پاکستان کے اقدامات بہت ہی مؤثر ہو رہے ہیں، اور پاکستان نیوی کا سمندر میں نیا تجربہ، بھارت کے ڈرونز کا زبردست حل پاکستان نے نکالا ہے۔ اچھا خبر کیا ناظرین، ذرا سن لیجئے۔ پاکستان نیوی نے سمندر میں جنگی جہاز سے فضائی دفاعی نظام کا کامیاب لائیو فائر تجربہ کیا ہے، اور تغرل کلاس گائیڈڈ میزائل فریگیٹ ہے، جسے LY-89 کہا جاتا ہے، سطح سے فضا میں مار کرنے والا میزائل، اور اسے فائر کر کے کم بلندی پر پرواز کرنے والے ہدف کو نشانہ بنایا گیا ہے اس سے، جبکہ میزائل کو جنگی جہاز کے ورٹیکل لانچ سسٹم یعنی کہ VLS سے ہاٹ لانچ کے ذریعے داغا گیا۔ اور پھر پاکستان نیوی نے پہلی بار جنگی جہاز سے لوئٹرنگ میونیشن فائر کر کے سمندری ہدف کو کامیابی سے تباہ بھی کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے سے INS وکرانت کی باتیں ہو رہی ہیں، سمندر کے راستے جارحیت کی بات ہو رہی ہے، اور اس بار خدشہ یہ ہے کہ پہلی جو جارحیت ہے یا جو پہل ہے وہ سمندر کے راستے ہو سکتی ہے۔ تو پاکستان اپنی نیوی کو نہ صرف ایکٹیویٹ کیے ہوئے ہے، بلکہ ایک کے بعد ایک جو پاکستان تجربہ کر رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دشمن کو باز رکھا جا سکے، کیونکہ ہم لڑائی میں پہل کرنے کے
نہ تو قائل ہیں نہ یہ ہماری پالیسی ہے، لیکن اپنا دفاع جب ہمیں کرنا ہو تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دشمن نے ہمارا کتنا نقصان کیا تھا، پھر ہم اس کے 8 طیارے گرا کر ہی اس کو سبق سکھاتے ہیں۔ اس بار 8 طیارے نہیں ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا مودی جی۔ تو ناظرین، یہ جو تجربہ ہے پاکستان نیوی کی پریسیشن اسٹرائک صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ کھلے سمندر میں ان مینڈ سرفیس ویسل کی آزمائش بھی کامیابی سے مکمل کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یو ایس وی نے تیز رفتاری، اعلیٰ منوربلٹی، درست نیویگیشن اور خراب موسم میں مؤثر کارکردگی ثابت کی۔ پاکستان نیوی کے مطابق یہ نظام کم خطرے اور زیادہ اثر رکھنے والی جدید دفاعی صلاحیت کا حامل ہے۔ تو مودی جی اپنے فوج کو کہیے کہ تگڑی ہو جائے۔ اس بار اگر آپ نے یہ بہانہ کیا نا کہ ہم تیاری کے بغیر آئے تھے یا اب ہم ساری تو تیاری ہے اس کو بہتر کر رہے ہیں، تو پھر ہماری طرف سے کسی رعایت کی توقع نہ رکھیے گا، کیونکہ اس بار پاکستان نے آپ کے ساتھ جو کہتے ہیں نا ہاتھ ہولا، وہ بالکل نہیں رکھنا۔ اچھا جی، اگلی خبر دیکھیے، پاکستان کے جو طیارے ہیں، پاکستان کے شاہین ہیں، اس کی مانگ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمیں ساتھ میں الحمدللہ بھی کہنا چاہیے۔ اب ایک اور ملک ہے جو کہ خریدار بن کے سامنے آیا ہے JF-17 تھنڈر کا، عراق ہے وہ ملک، اور اس نے JF-17 تھنڈر اور سپر مشاق طیاروں میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، جنہوں نے عراق کا سرکاری دورہ کیا ہے، عراقی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز میں پاک فضائیہ کے سربراہ کو گارڈ آف آنر بھی دیا گیا، اور دونوں ممالک کے درمیان عسکری تعاون ہو، مشترکہ تربیت ہو، آپریشنل شراکت پر بھی اس میں بات چیت ہوئی ہے۔ اور عراقی ایئر چیف نے پاک فضائیہ کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف بھی کی، جبکہ JF-17 کو کم لاگت مگر جدید ملٹی رول فائٹر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان مغربی سپلائی چین سے ہٹ کر دفاعی ساز و سامان فراہم کرنے والا ملک بن رہا ہے۔ اور اگر الجزیرہ کی بات کی جائے ناظرین، انہوں نے اس کا تفصیلی طور پہ ایک آرٹیکل اس میں لکھا ہے جس میں وہ وجوہات بتا رہے ہیں۔ ایک تو ناظرین اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ بے شمار ہیں، جیسے کہ میکسیمم ٹیک آف ویٹ جو ہے اس کا وہ 13,500 kg ہے، میکسیمم میکس سپیڈ جو ہے اس کی وہ 1.6 بتائی جاتی ہے، اور اس کی جو سروس سیلنگ ہے وہ 17,000 میٹرز بتائی جاتی ہے، میکسیمم رینج جو ہے وہ 1880 مائلز بتائی جا رہی ہے، اور اس کے نمبر آف ویپن جو ویپنز آف نمبر اسٹیشن ہے جو یہ کیری کر سکتا ہے اپنے ساتھ، وہ 8 یا اس سے زائد ہے۔ اور اس کی جو ویٹ بتایا جاتا ہے وہ اس کی کیپیسٹی ہے تقریباً 3400 kg کی، اور لینتھ اس کی جو ہے وہ 1432 میٹرز ہے۔ اسی طرح سے ویپنز جو ہے وہ 9.4 میٹرز جو اس کے ساتھ ویپنز ہیں وہ یہ کیری کر سکتا ہے۔ ہائٹ اس کی 4.5 میٹرز ہے، اور اس کی جو کیپیسٹی ہے بیانڈ ویژول رینج، اس کے اندر ویپنز لگ سکتے ہیں، میزائلز لگ سکتے ہیں، ایکٹیو میزائلز اس میں لگ سکتے ہیں، A to C میزائلز کا یہ استعمال کر سکتا ہے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے، لیزر گائیڈڈ ویپنز اس میں نصب کیے جاتے ہیں، رن وے پینیٹریشن کی صلاحیت اس میں موجود ہے، اور رن وے پینیٹریشن بامبس اس میں نصب ہوتے ہیں، 25 ملی میٹر ڈبل بیرل گن اس کے اندر نصب ہے۔ اور اگر اس کی پرائز کی بات کی جائے، اگر یہی کوئی یہ فرینچ جیٹ ہوتا، فائٹر جیٹ ہوتا، رافیل کی اگر بات کی جائے یا امریکن جیٹس کی بات کی جائے، تو وہ اس کو ملٹی پلائی کرنا پڑے گا آپ کو 2 کے ساتھ یا 5 کے ساتھ، اتنی زیادہ پرائسز ہیں ان کی، 150 ملین، 200 ملین، 300 ملین پلس کے رافیل جو تھے، کس طرح سے ہم نے ان کو خاک چٹائی ہے، دھول چٹائی ہے، وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ لیکن آپ سن کر ششدر رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے اس شہزادے کی جو قیمت ہے وہ 25 سے 30 ملین ڈالرز ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس قدر خصوصیات کا حامل، اس قدر مؤثر، اپنے دشمنوں کے لیے S-400 کے پرخچے اڑا دیے، دنیا کے جدید اور بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم کو اس نے خاطر میں نہیں لایا، اور اس کی مالیت صرف 25 سے 30 ملین ڈالر ہے۔ تو اب وہ جو حیرت میں لوگ تھے نا کہ آخر ایسا کیا کر دیا ہے، اور ابھی حالیہ جو دبئی میں ایئر شو ہوا ہے جس میں پاکستان نے اپنے JF-17 تھنڈر ہوں، اپنے سپر مشاق ہوں یا دیگر جو طیارے تھے، وہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز تھے، ریکارڈز بنے پاکستان کی پویلین پہ، ایک دن میں کتنے زیادہ وزٹرز، ہزاروں میں 18 20 ہزار سے زیادہ وزٹرز ایک دن میں وزٹ کرتے رہے۔ خود انڈین فضائیہ، انڈین ایئر فورس کے جو لوگ تھے، جو آفیشلز تھے، وہ پاکستانی پویلین میں آ کے پاکستان کے جو میزائلز تھے، پاکستان کے جو طیارے تھے ان کو دیکھ رہے تھے، پکچرز بنوا رہے تھے، سیلفیز لے رہے تھے، اور افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا کہ تیجز وہاں پر لیک ہو رہے تھے، اور ایک قیمتی جان وہاں پر گئی، جس پہ ہمیں افسوس بھی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو حیران ہوتے ہیں نا کہ آخر JF-17 تھنڈر نے ایسا کون سا تیر مار دیا ہے، اس میں ایسی کیا خصوصیات ہیں؟ بھائی یہ وہ ساری خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے، دنیا بھر کی نظریں اس پر جڑی ہوئی ہیں، اور ایک کے بعد ایک خریدار آ رہا ہے۔ اور وہ جو دعویٰ ہے کہ اگلے کچھ مہینوں کے اندر ہمارے پاس اتنے زیادہ آرڈرز ہوں گے
کہ شاید ہمارے لیے پورا کرنا ایک بڑا چیلنج ہوگا، لیکن اس کے لیے جو فیسلٹی پاکستان نے بن گئی ہے، پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کو اپ گریڈ کیا ہے، انڈر ون روف تمام آپریشنز ہوں گے، وہ بھی خبر ہم آپ کو دے چکے ہیں، تو یہ سارا کچھ ممکن اب ہوگا۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین، تو پاک امریکہ مشترکہ مشقیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ یہ مشقیں ہیں ناظرین انسپائرڈ گیمبٹ 2026، پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسدادی دہشت گردی کی یہ مشترکہ فوجی مشقیں ہیں، اور یہ مشقیں 2 ہفتے تک نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کھاریا میں جاری رہیں گی، اور مشقوں میں امریکی اسپیشل فورسز ہوں گی، پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ یعنی کہ پاکستان کے چیتے، پاکستان کے ٹائیگر SSG گروپ اس کے اندر شامل ہوگا۔ مقصد انسدادی دہشت گردی میں باہمی تعاون، ہم آہنگی اور عملی مہارتوں میں اضافہ کرنا ہے، جس میں شہری جنگ، نشانہ بازی، آپریشنل حکمت عملی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ اور ناظرین یہ جو مشقیں ہیں یہ خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے لیے پاکستان اور امریکہ کے عزم کی عکاس بھی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے دونوں ممالک جو ہیں اپنے دفاع کو مضبوط بنانے میں مؤثر کردار ادا کر سکیں گے۔ لاسٹلی ناظرین آپ کو خبر دیتے ہیں پاکستان کے امن کے دشمن فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان، جس کے حوالے سے ایک اہم رپورٹ سامنے آئی ہے انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی طرف سے، ICG کی طرف سے، جس کے مطابق طالبان اقتدار کے بعد پاکستان سب سے زیادہ متاثر ملک میں سے سر فہرست ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے TTP کے خلاف کارروائی سے انکار پر پاک افغان تعلقات شدید خراب ہو چکے ہیں، اور 2022 کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں نمایاں اضافہ ہوا۔ 2025 میں 600 سے زائد سیکیورٹی اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ تو زیادہ تر جو حملے تھے وہ خیبر پختونخوا، KPK اور بلوچستان میں ہوئے، جن کا الزام TTP اور بلوچ گروپوں پر ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ ان گروہوں کو بھارت کی جانب سے حمایت حاصل ہے، اور رپورٹ یہ خبردار بھی کرتی ہے کہ حملے جاری رہے تو پاکستان دوبارہ افغانستان میں کارروائی کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق TTP کو طالبان کی حمایت حاصل ہے، تاہم طالبان اس کی تردید کرتے ہیں۔ مینامانوں کی رٹ ان کی جو ہے وہ برقرار ہے، اور اکتوبر میں سرحد پار حملوں کے بعد پاکستان اور افغانستان میں فوجی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، ٹریڈ اس وقت بھی بند ہے، سرحدیں بند ہیں، اور یہ تب تک بند رہیں گی جب تک طالبان باز نہیں آ جاتے۔ تو رپورٹ جنوبی ایشیا میں نئے بحران اور 2026 میں مزید عدم استحکام کا خدشہ ظاہر کرتی ہے۔ ٹرمپ کی واپسی کے بعد عالمی حالات میں بہتری کے بجائے مزید بگاڑ آیا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ وہ جو وعدہ کر کے گئے تھے یا آئے تھے کہ جی وہ پیس میکر ہیں، 8 مہینوں میں 8 جنگیں رکوا دی، اب ایک کے بعد ایک جنگ شروع کروا رہے ہیں، اور یہ جنگ یہ جو چنگاری انہوں نے سلگا دی ہے بہت دور تک جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس پر بات کریں، آپ کو بتاتے ہیں کہ سیکورٹی فورسز نے مزید کارروائیاں کی ہیں، 11 فتنہ الخوارج کو ہلاک کیا گیا ہے، ان سے اسلحہ بھی برآمد ہوا، اور ISPR کے مطابق بتایا گیا ہے کہ شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا، جس کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج ہلاک ہوئے۔ ضلع کورم میں پولیس اور سیکورٹی فورسز کی مشترکہ کارروائی، یہاں پر بھی 5 خوارج کو مارا گیا ہے، اور ان سے اسلحہ گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ خوارج دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے، اور یہ جو آپ تصویر اب دیکھ رہے ہیں ناظرین اپنی اسکرین کے اوپر، یہ ہے ان کا کردار۔ یہ اسلام کی خدمت کرنے والے خود کو کلیم کرتے ہیں، یہ دشمنوں کے سہولت کار بنتے ہیں، یہ نئی دہلی کی مودی جی کی گود میں جا کے بیٹھتے ہیں، اور یہ اسلام کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پاکستان سے ان کو تکلیف یہ ہے کہ پاکستان نے ان کو اتنا عرصہ اپنی چھت دی، اپنا ملک دیا، اپنا نام دیا، اپنے وسائل دیے، اور یہ اسی تھالی میں آج چھید کر رہے ہیں۔ اور یہ خاتون کے حلیے میں ایک دہشت گرد پاکستان میں آ رہا تھا، جب اسے پوچھ گچھ کی گئی، اس نے نقاب تو کیا ہوا تھا، لیکن جب اسے پوچھ گچھ کی گئی تو پتہ لگا کہ یہ ایک مرد ہے۔ تو یہ ان کی غیرت ہے، یہ ان کی شرم ہے، یہ ان کے اقدار ہیں، یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، اور آج یہ مودی جی کے ساتھ گٹھ جوڑ کیے بیٹھے ہیں، اسرائیل کی حامل آ رہے ہیں، موساد کے لیے کام کرتے ہیں، ایران کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو ان کے محسن ہیں اسی کے پیٹھ میں چھرا گھومتے ہیں۔ تو ہمارے سے کسی رعایت کی توقع نہ کیجیے گا، ہم تو آپ کو تیگنی کا ناچ میں لے جائیں گے، اور آپ کو وہ سبق سکھائیں گے کہ آپ کو آنے والی کئی دہائیوں تک اس کا سبق یاد رہے گا۔ لاسٹلی ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں ایران کی صورتحال، بد امنی وہاں پر اس وقت عروج پر پہنچ چکی ہے، بے امنی کی بدترین اس وقت فضا وہاں پر قائم ہو چکی ہے 1979 کے بعد۔ اس انقلاب کے بعد اگر کہا جائے کہ یہ دوسری بڑی اس وقت انٹرنل ایک ریولوشن یا ایک اختلاف عوامی سطح پہ سامنے آ رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ دفتر خارجہ نے ہفتے کے روز ایک سفری ایڈوائزری جاری کی ہے پاکستان کی طرف سے اپنے شہریوں کے لیے، اور زور دیا ہے کہ پڑوسی ملک ایران میں بڑھتی ہوئی بے امنی کے باعث غیر ضروری سفر سے گریز کیا جائے۔ دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اپنی سلامتی اور تحفظ کے پیش نظر پاکستانی شہریوں کو ہدایت کی جاتی ہے حالات بہتر ہونے تک جمہوریہ اسلامی ایران کا غیر ضروری سفر نہ کیا جائے، اور ساتھ میں ایران میں مقیم پاکستانی شہریوں کو انتہائی احتیاط برتنے، ہوشیار رہنے، غیر ضروری آمد و رفت محدود رکھنے، اور تہران، زاہدان، مشہد میں قائم پاکستانی مشن سے باقاعدہ رابطہ رکھنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ نے تہران، زاہدان، مشہد میں پاکستانی سفارتخانوں کے فون نمبرز بھی جاری کر دیے ہیں، اور ایران بھر میں گزشتہ تقریباً 2 ہفتوں سے مظاہرے جاری ہیں جو مہنگائی میں اضافے کے خلاف عوامی غصے کے باعث شروع ہوئے، جس کے بعد حکام نے انٹرنیٹ پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں۔ وہاں پہ مکمل طور پہ مواصلاتی رابطوں کے اوپر بلیک آؤٹ ہے۔
मवासलाती राब्ते बंद हैं और ईरानी हकूक़ की तंजीम बराना के मुताबिक जुम्मे तक 28 दिसंबर से शुरू होने वाले मुजाहरों में कम अज़ कम 62 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 14 सिक्योरिटी एहलकार और 48 मुजाहिरीन शामिल हैं। तो ये इंडिकेशन है, एक के बाद एक मुल्क जो है अपनी एडवाइजरी जारी कर रहा है, अपने शहरियों को ईरान में सफ़र से मना किया जा रहा है। और अब अनकरीब अगले कुछ घंटों में कह सकते हैं आप, अगले कुछ दिनों में कह सकते हैं, कुछ हफ्तों में कह सकते हैं, ईरान पर अमेरिका धावा बोलने जा रहा है। और पहले हमने देखा था कि फ्रंट पे इजराइल था, उसे बैक कर रहा था अमेरिका। इस बार फ्रंट पे अमेरिका दिखाई देता है और इजराइल तो जारी बात है उसके मफादात जुड़े हुए हैं, लेकिन जो उसका रद्द-ए-अमल है वो ईरान की तरफ से नाज़रीन बहुत ही भयानक, बहुत ही शदीद और बहुत ही तबाहकुन हो सकता है। इस बार कोई रियायत नहीं बरतेगा ईरान, और चाहे वो मिडल ईस्ट के अंदर जितने भी अमरीकी इंस्टॉलेशंस हैं, अड्डे हैं, जहाँ जहाँ पर उनकी फैसिलिटेशन मौजूद है, वो भी निशाना बनेंगी। उसके अंदर मिडल ईस्ट के बहुत से अरब ममालिक भी मुतासिर हो सकते हैं। और जो इजराइल है नाज़रीन, इस बार उसके ऊपर इस कदर ख़तरनाक और तबाहकुन हमले होंगे कि शायद उनको, इजराइलियों को बंकर्स में ज़ेर ज़मीन भी छुपने की जगह ना मिल सके। तो अमेरिका ये ख़तरनाक खेल आगाज़ कर चुका है उसका। देखते हैं कि कहाँ पर जाकर रुकता है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।